comprises the disease, the persistent type of inflammation of the liver, that is the chronic hepatitis. It also comprises the pre-cirrhosis. It comprises the portal hypertension. It comprises the cirrhosis of the liver and also the hepatocellular carcinoma. So hepatocellular carcinoma is a part of the chronic liver disease. अब आपने कह दिया कि chronic liver disease is a diagnosis. What is the diagnosis? This is not a diagnosis. There is a constellation actually. You have summarized a very big diagnostic diseases into one. Another disease which we use is fibrosis. Hepatic fibrosis is a condition in which there are no signs of other regeneration or nodular regeneration arising from the liver. So the sinusites and parasinusites, pressure on it are minimal, very minimal. And it is apparent wound healing in which the excessive connective tissue, reticulin fibers and the collagen fibers are built up in the liver. The extracellular matrix is overproduced, degraded deficiently of both. The trigger is chronic injury, especially if there is inflammatory component. But there is genetic diseases which are causing. There are parasitic diseases which are causing the hepatic fibrosis. So hepatic fibrosis, the causes are different than the hepatic cirrhosis in most of the cases. Most of the cases they are different. For example, alcohol can cause the hepatic fibrosis more than the hepatic cirrhosis. For example, this is the sentence which I am using. Portal hypertension, yes, you have to measure it. Measurement is very difficult. Directly you will measure the portal pressure by specific investigation, Doppler techniques, but it is not available very freely. The most authoritative investigation is to pass the cannula into the portal vein and measure the pressure in the portal vein. In the ultrasonography, the caliber of the portal vein is important. If it is 1.4 centimeter or less, there are least chances of portal hypertension. If it is more than 1.4 centimeter or 14 millimeter, there are more chances of high pressure in the portal vein. Now cirrhosis, I said that ये आपको बार बार याद रखिए. It is a persistent chronic inflammation. It is inflammation. Now it is inflammation which can destroy the liver architecture, hepatocytes, and it will lead to the destruction and it will lead to the fibrosis of the liver, and instead fibrosis is all right, no problem, but it is going along with the try to compensate it by nodular liver regeneration. एक तरफ तो तबाही मचा दी आपने, दूसरी तरफ आपने इसको रिप्लेस किया फाइब्रोटिक टिश्यू से, और तीसरी तरफ जो है आपने रीजनरेशन भी किया. कि लिवर जो होता है बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे बहुत गुंजाइश होती है हेपेटोसाइट्स की, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मल्टीपोटेंट सेल है, और ये जो है ये रीजनरेशन पावर रखता है बहुत ज़बरदस्त. अब इससे मिला के जो कुछ बनेगा वो सिरोसिस बनेगा. अगर इसमें एक चीज़ भी कम कर देंगे तो लिवर सिरोसिस नहीं कहलाएगा. ये अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस सवाल का जवाब इंग्लैंड के अंदर गलत दिया गया है. इंग्लैंड का इम्तहान हो रहा था, उसमें सवाल किया गया है, और इंग्लैंड में इस सवाल का जवाब या जो एग्जामिनर था उसने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि कैंडिडेट ने कहा कि सिरोसिस इज़ द हेपेटिक फाइब्रोसिस वेयर देयर आर स्पेसिफिक साइन एंड फीचर्स.
اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, MRCP پارٹ 2 کو اس نے پاس کر لیا. یہ غلط ہے. دیکھیں ہمارے ملک چاہے جیسا بھی ہو, اس میں جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا وہ رگڑ کے بتاتے ہیں, سمجھا کے بتاتے ہیں. سیروسس نہیں ہوتا ہے. ہیپیٹک فائبروسس کے اندر مسئلہ اتنا نہیں ہے, سیروسس کے اندر مسئلہ ہے. اب آپ کو جو ہے نا ایک سوال میں کروں گا, کیونکہ آمنا سامنا نہیں ہے. واٹ آر دی کمپلیکیشنز آف سیروسس آف دا لیور؟ آئی ول اسٹارٹ وتھ دس. نمبر 1, there is variceal bleeding in this case. Number 2, there is hypertensive gastropathy. Number 3, there will be because of the portal hypertension, increased portal hypertension. اس کو میں نے ویریسس کے ساتھ پورٹل ہائپرٹینشن کو کور کیا تھا ادھر. تو پورٹل ہائپرٹینشن there will be splenomegaly, and because of the splenomegaly there can be hypersplenism. There are always chances of the accumulation of the fluid, that is ascites. In this condition there will be spontaneous bacterial peritonitis. In this condition, if you are talking about the most important problem is hepatic encephalopathy. After hepatic encephalopathy, we have hepatorenal syndrome, hepatopulmonary syndrome and coagulation defects. اگر ان سارے لوگوں کو جمع کرے, اس میں سے میں نے پہلی چیز پورٹل پریشر کو, پورٹل ہائپرٹینشن اور ایسوفیجل ویریسس کو کور کیا. وہ بھی میں نے جو ہے نا پورا نہیں کیا ہے, یعنی جس طرح کرنا چاہیے تھا انصاف سے, میں اس میں بہت ٹائم لگاتا ہوں. میں نے بہت مختصر طریقے سے اس کو بتایا. بٹ ادر دین دیٹ, یہ یاد رکھیے گا, میں نے جب بتایا آپ کو کہ پورٹل ہائپرٹینشن اور ایسوفیجل ویریسس موسٹ کامن کاز آف اسائٹس ان دا ورلڈ, ون آف دا موسٹ, کسی کو بھی اسائٹس ہوگا وہ یہی کہے گا کہ لیور ڈیزیز ہے. اس وقت جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ کامنسٹ کاز آف اسائٹس ان دا ورلڈ از اسائٹس. اٹ از ناٹ دی پیریٹونیل میلگنینسی اور ہارٹ فیلئر اور پیریٹونیل ٹیوبرکلوسس, pancreatitis, Budd-Chiari syndrome, nephrogenic ascites, and there are other causes as well of the cirrhosis of the liver. Here again the same thing, why it occurs, یہ ہوتا کیسے, there are theories, یہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کی گئی آج تک. اس میں بہت ساری تھیوری ہیں, جس میں تھیوری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جو ہے ہیپیٹک وین پریشر گریڈینٹ ہے. جتنا زیادہ آپ گریڈینٹ کو کریں گے اتنا زیادہ لیور کے اوپر سامنے سائڈ سے فلوئڈ باہر آئے گا. اس کو کہتے ہیں ویپنگ لیور, اور وہ ایکومولیٹ ہو جائے گا. سیکنڈ اس کی کاز ہو سکتی ہے یورینری سوڈیم ایکسکریشن از ڈیکریزڈ ان سیروٹک پیشنٹ ود اسائٹس. جتنا ایکسکریشن سوڈیم کا باہر جانا چاہیے تھا اتنا نہیں جا پاتا. یہ بھی تھیوری ہے, اس کو بھی پروف کیا گیا ہے. یعنی اس کے اندر واٹر ریٹینشن ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوڈیم ریٹینشن ہوگا. سو ان سیروسس دی ہیپیٹک وینس آؤٹ فلو از بلاکڈ which leads to the silence of the pressure. So the gradient is increased to 10 to 12 millimeter. Ascites will occur. Sodium and water retention will occur. And on the other side, the arterial resistance vasodilatation occur because of many things. In the different parts of the body, there is least effective arterial blood volume, and there is increased activation of the angiotensin, aldosterone mechanism. So that renin, angiotensin, aldosterone mechanism will cause the retention of the sodium, and sodium will cause the more fluid in the peritoneal cavity. The serum acidic albumin gradient نکال لیتے ہیں, اسی لیے یہ نکالا جاتا ہے. اس کو ہر ایک کو آنا چاہیے. آپ جو ہے نا کیا کریں کہ آرڈر یہ کریں گے, وہ کریں گے
سیرم البومن کو. پھر آپ آرڈر جو کریں گے وہ پیریٹونیل ڈائلیسس کے لیے کریں گے. ایسائٹک ٹائپ جسے کہتے ہیں, ایسائٹک ٹائپ ڈائگنوسٹک کریں گے, جس میں آپ لکھیں گے کہ مجھے چاہیے پیریٹونیل, اس کے اندر مجھے البومن چاہیے, پروٹین نہیں چاہیے, البومن چاہیے. اب آپ کیا کریں کہ ایس کا مطلب ہوا سیرم, اے کا مطلب ہے ایسائٹک, ٹھیک ہے نا, اے کا مطلب ہے البومن اور جی کا مطلب ہے گریڈینٹ. آپ جو ہے وہ جو زیادہ ہے اس میں سے نکال دیجیے دوسرے کو. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو سیرم البومن ہوتا ہے ہمیشہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, چاہے وہ جتنا بھی ایسائٹک خراب ہو, سیرم زیادہ ہوتا ہے اور ایسائٹک البومن ہمیشہ تھوڑا کم ہوتا ہے. ان کا گریڈینٹ جو ہوتا ہے 1.1 تک ہونا چاہیے, یہ نارمل ہے. اگر 1.1 کسی کا گریڈینٹ ہے اور 1.1 سے زیادہ آ رہا ہے تو یہ جو ہے ٹرانسلیٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو سیرم البومن ہے آنکوٹک پریشر کا مسئلہ ہے. آنکوٹک پریشر اس کا زیادہ ہے, اس کی وجہ سے لیک ہو گیا ہے, لیکیج ہونے کی وجہ سے ایسائٹس ہو گیا ہے. لیکن 1.2 تک بھی لوگ لیتے ہیں کچھ. 1.1 جو ہے وہ ہیریسنس نے اس کو ایگری کیا. اگر یہ 1.1 سے کم ہے تو یہ پھر ایکسیڈیٹ ہوگا, اس کی ادر کازز ہوں. یہ جو ہے نا یہ سیروٹک نہیں ہوگا. ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ان پیشنٹ in which the cirrhosis occur because of the hepatitis C, chances of tuberculosis of the hepatic fluid is much. In our study in civil hospital Karachi, it is 44% جو تھے hepatitis C کے ساتھ cirrhosis جو تھا اس کے ساتھ hepatic fluid میں بعد میں سیکنڈری انوالومنٹ ہو گیا مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کا, اور ہمیں مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کو بھی مینیج کرنا پڑا. ایسائٹس کین بی کیریکٹرائزڈ بائی دی سیرم ایسائٹک البومن گریڈینٹ اینڈ ایسائٹک پروٹین. اسی چیز کو جو ہے نا آج کل پیریٹونیل انالیسس میں بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیے ساگ اگر 1.1 زیادہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ کیپلرائز سائنوسوڈل ایسائٹک پروٹین جو ہے لیس دین 2.5 ہے, اور سائنوسوڈل ہائپرٹینشن ہے, سیروسس لیٹ برچوری سنڈروم. چانسز اس بات کے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوگا, نارمل لیکی سائنوسائڈ ہوگا, یا تو پھر اگر ایسائٹک پروٹین جو ہے 2.5 سے زیادہ ہے, یا تو پوسٹ سائنوسائڈل بھی ہو سکتا ہے یہ, لائک فار ایگزامپل ہائپرٹینشن, ارلی برچوری سنڈروم اور کارڈک ایسائٹس, اور یا وینو اکلوسو ڈیزیز اور لیور بھی ہوتی ہیں. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, مطلب یہ بتانا یہ تھا کہ ایسائٹس جو ہے یہ ہوا ہے سیروسس کی وجہ سے. لیکن اگر پیروٹینیم ساگ جو ہے وہ لیس دین 1.1 ہے, اس کا مطلب اٹ میں بھی پیروٹینیم لمف لیک کر رہا ہے اس کے اندر بیکاز آف دا بلاکیج. اٹ میں بھی پیروٹینیل ٹیوبر میلیگنینسی, اور it is related with some infection of the peritoneal surfaces, for example tuberculosis, or other pathologies may be there which یہاں پہ ڈسکس کرنا بیکار ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ if the SAG is more than 1.1 it is transudate, if the SAG is more less than 1.1 it is exudate. ہم نے اس میں جو ہے نا اس سلائڈ میں دکھایا گیا کہ سائٹ آف ایکشن اور ڈفرینٹ تھراپیز فار ایسائٹس سیروسس. سیروسس کو جو مینیج کرتے ہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہیں سوال یہ پتا ہوتا ہے.
اب اس اگر آپ سلائڈ کو آپ دیکھیں گے، اس سے بہتر ہے کہ وہ بات کریں جو ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں. نمبر 1 پریکٹیکل جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پیشنٹ کو واٹر جو ہے نا اس کی لمٹ کر دیتے ہیں 1.5 لیٹر 1 لیٹر. نمبر 2 اس کا البومن، اس کا جو سالٹ ہے اس کی ریسٹرکشن کر دیتے ہیں. 1 گرام پر ڈے سے زیادہ سالٹ نہیں جانا چاہیے، یہ 800 ملی گرام سالٹ سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. نمبر 2. نمبر 3 اس کو جو ہے نا ایکسکریٹ کرانے کے لیے ہم جو ہے ڈائریوٹک دیتے ہیں. یہ ڈائریوٹک میں سب سے پاورفل ایجنٹ جو ہے وہ فروسیمائڈ ہے. فروسیمائڈ کے ساتھ جو ہے نا دوسری ڈائریوٹکس بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو ایمیلورائڈ ہے، ٹائمیٹین ہے. یہ ساری ڈرگس جو ہیں بہت امپورٹنٹ ڈرگس ہیں. یہ ہم سب استعمال کرتے ہیں. بیومیٹینائڈ ہے اور دوسری ڈرگس ہیں جو اویلیبل ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. اور الڈوسٹرون انٹاگونسٹ ہیں، الٹوگرینل انٹاگونسٹ لائک اسپرانولیکٹون بڑے امپورٹنٹ. اس کے علاوہ انڈیپیمائڈ ہے فار ایگزامپل، یا نیٹرلکس کے نام سے آتی ہے، وہ بڑی اچھی ڈائریوٹک ہے. اور ایک ڈائریوٹک یہاں پہ استعمال ہوتی ہیں دوسری، اس کے علاوہ ہائیڈروکلورتھیازائڈ ہے، کلورتھیازائڈ ہے، یہ استعمال ہوتی ہیں. دیر آر اے بنڈل آف ڈائریوٹکس وچ آر اویلیبل. پہلے آپ مونوتھراپی دیں گے پیشنٹ کو، اگر اس سے فائدہ نہیں ہوا تو ڈویل تھراپی دیں گے. اگر ڈویل تھراپی سے فائدہ نہیں ہوا تو پھر آپ تھرڈ تھراپی دیں گے. تین ڈائریوٹکس دیں گے اس پیشنٹ کو، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو الڈوسٹیرون، وہ ایڈ لازمی کرنا پڑے گا اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الڈوسٹیرون کا اپنا ایفیکٹ ہے اسپیسیفک، یہ اینٹی فائبروٹک بھی ہے. یہ آپ کو ایک اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے کہ مزید لیور فائبروسس ہونے سے روکتا ہے. یہ آپ کو کرنا ہے، اس طرح سے یاد کریں اس کو. جیسے میں بتا رہا ہوں، فرض کریں کہ آپ فیل ہو گئے، آپ نے ڈائریوٹکس دیا، آپ فیل ہو گئے. اب اس کے اندر جو ہے نا ہم کرتے ہیں پھر تھیراپیوٹک پیریٹونیل ٹیپ. اس میں کیا کرتے ہیں کہ پیریٹونیل فلوئڈ کو باہر نکال لیتے ہیں اور اس کی جگہ جو ہے سالٹ فری البومن ڈال دیتے ہیں. لہذا ہر جو ہے 100 ml میں اگر آپ نکالتے ہیں تو آپ کو 1 گرام البومن سالٹ فری البومن ڈالنا پڑتا ہے. بہت کاسٹلی آئٹم ہے، یہ کاسٹلی پروسیجر ہے، ڈیبیٹیبل پروسیجر ہے، لیکن اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے. ریکیومولیشن جو ہوتی ہے اس میں بہت لیٹ ہوتی ہے. فرض کیجیے کسی کو آپ نے یہ بھی کر دیا اور یہ بھی فیل ہو گئے، بار بار وہ کرا بھی نہیں سکتا. ایسے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ TIPS کے لیے سوچا جاتا ہے، ٹرانس انٹرا ہیپیٹک پروٹو سسٹمک شنٹس، سلیکٹیو ٹائپ کا. جب تک سوچا جاتا ہے جب تک کہ لیور ٹرانسپلانٹیشن کے لیے جو ہے وہاں کوئی امید نہ بن جائے، اس ملک میں یا اس ملک کے باہر. یہ یاد رکھیے کہ ایسائٹیز جو ہوتا ہے وہ بار بار ایکیومولیٹ ہوتا ہے، بار بار پیشنٹ تنگ ہوتا ہے، بار بار جو ہے آپ کو ٹیپ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر. واٹ آر دی انڈیکیشن ان وچ دی ایسائٹک ٹیپ از نیسیسری. یہ وہ کنڈیشن ہے جس کے اندر ڈائفرام کے اوپر جو ہے ایسائٹک فلوئڈ پورا پریشر ڈال دے، اتنا ڈال دے کہ تھوراسک کیویٹی اسمال ہو جائے، ہارٹ کے اوپر لوڈ آ جائے، کارڈیو ویسکولر ریسپیریٹری ڈیکمپنسیشن ہونا شروع ہو جائے. اس صورت میں آپ کو ودن آورس جو ہے اس فلوئڈ کو باہر نکالنا پڑتا ہے. یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. ان دس سلائڈ اگین دا سیم تھنگ از وچ آئی ہیو سیٹ. یہ پوائنٹس جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں یا ابھی آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ یاد کر لیجئے کہ یہ جو ہے نا آتھورائز ترین پوائنٹس ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا جو ڈرگس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا ہے، اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے.
دوسری کمپلیکیشن ہے وہ اسپونٹینیس بیکٹیریل پیٹرونائٹس ہے. ایک تو وہ بیکٹیریل پیٹرونائٹس ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پروڈیوس کیا ہو بیکاز آف آرگینزم وچ آر انویڈیڈ بائی یو, بائی سرجری, بائی پینیٹیشن, بائی سم سورس. اٹ از کالڈ سیکنڈری بیکٹیریل پیٹرونائٹس. یا رپچر ہو گیا, اپینڈکس رپچر ہو گیا, پیٹرونائٹس ہو گیا, یا فار ایگزامپل کہ کوئی پرفوریشن تھا وہ رپچر ہو گیا پھر پیٹرونائٹس ہو گیا. یہ سیکنڈری بیکٹیریل پیٹرونائٹس ہے. پرائمری بیکٹیریل پیٹرونائٹس کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ کلینکلی پیشنٹ جو ہے وہ فیورش ہو, پیشنٹ جو ہے مزید ویٹ لاس کرے, کم از کم 1 ویک کے اندر اندر وہ یہ کمپلین لے کے آپ کے پاس آتا ہے. جب آپ اسائٹک ٹیپ کرتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ایگزامینیشن کر رہے ہیں, مائکرو بایولوجیکل ایگزامینیشن کر رہے ہیں, اس کے اندر پہلے تو یہ کہ ٹرانسوڈیٹ ہے یا ایکسوڈیٹ ہے, اس کو دیکھیں گا. یہ ایکسوڈیٹ ہے, یہ ٹرانسوڈیٹ نہیں ہو سکتا بیکاز دیر آر لاٹ آف بیکٹیریا وچ آر گروئنگ ان سائٹ. تو یہ ٹرانسوڈیٹ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ایکسوڈیٹ ہوگا. اور مائکروسکوپک پکچر اس کی یہ ہے اس نے ایٹ لیسٹ اس میں جو ہے 500 جو ہے آپ کو لیوکوسائٹس چاہیے, کم سے کم 500 لیوکوسائٹس ہونی چاہیے. اس میں سے 250 لیوکوسائٹس جو ہیں وہ نیوٹروفلس ہوں. نیوٹروفل لیوکوسائٹوسس ہونا چاہیے اس کے اندر پیریٹونیل فلوئڈ میں. اگر تھاؤزنڈس کے اندر آ رہا ہے یہ اور بائی مورفولوجی یہ آپ کو مڈی نظر آتا ہے یا پسی نظر آتا ہے تو یہ اسپونٹینیس بیکٹیریل پیٹرونائٹس نہیں ہو سکتا. اس کی جو مینجمنٹ ہے یہ ہوتا کیسے ہے, یہ خود اندر سے گٹ کے اندر سے ہوتا ہے. ڈیکریز امیونٹی ول کاز this condition. There is a bacterial translocation occur and resistance to the organisms are lower down. They penetrate the transmural wall of the bacteria of the intestine and invade the peritoneum. بہرحال یہ کہ they will cause a transient bacteremia, then prolonged bacteremia and acidic localization. Sources other than guts بھی possible ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ گٹ سے ہی آ رہا ہو, یہ دوسرے جو آرگنزمس ہیں, وسراس ہیں, ان سے بھی آ سکتا ہے. لہٰذا اسپونٹینیس بیکٹیریل پیٹرونائٹس جو ہے is the condition in which there are lot of theories behind it. مگر جو اس کی essential of diagnosis ہے وہ یہ ہے, اس کو میں نے ڈسکس کیا. فیور ہے, کبھی کبھی اس میں جو جانڈس بھی, abdominal pain and confusion, abdominal tenderness, hypotension, and there will be no signs of symptom. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے صرف ٹینڈر ہوتا ہے, آپ ہاتھ لگاتے ہیں ٹینڈرنیس محسوس ہوتی ہے. اصل بات یہ تھی کہ جب تک مائکرو بایولوجیکل نہیں دیکھیں گے یہ ڈائگنوسس نہیں بنے گی. ٹریٹمنٹ آف دس spontaneous bacterial peritonitis یہ ہے, it is a treatment because it's a bacteria. You have to give the specific broad spectrum antibiotics. اس کے اوپر کے بھی جو ہے نا وہ آرگیومنٹ ہے. سفاٹاکسامین ہے, موکسیسلین کلوبینک ایسڈ ہے, اورل افلاکساسین ہے. لیکن امینو گلائکوسائڈ اوائڈ کرتے ہیں بیکاز اٹ ول انوالو دا کڈنیز. منیمم ڈیوریشن اس کے اندر 5 days ہوتی ہے کم از کم ڈرگس کی. اینڈ ری ایویلویشن آف دی ایسیٹک فلوئڈ polymorphonucleic acid has not been decreased by at least 25% after 2 days of the treatment. اس نے ڈرگ کو چینج کر دیا جاتا ہے. جو آپ نے پہلے جی سفاٹاکسامین دی ہے, سیفوراکسامین دی ہے, یا آپ نے جو ہے نا اموکسیسلین کلوبینک ایسڈ دیا ہے, یا آپ نے کیونولونز دیا ہے, اس کو آپ دیکھ لیجیے, چینج کر دیجیے. پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ اس کے اندر بیسٹ جو ہے جو دیا جاتا تھا
زیادہ تر جو ہے وہ ہے نورفلاکسسن، اس کے لیسٹ سائڈ افیکٹس ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سپروفلاکسسن بھی دیتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں، پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، جو ہے جنہوں نے ڈاکسیسائکلین بھی دی ہے اس میں، اور 5 days 7 days دی. ڈاکسیسائکلین جو ہوتی ہے وہ ہیپاٹوٹاکسک ہوتی ہے، اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں، میں نہیں دیتا اس کو. نوروکسین کے نام سے اویلیبل ہے، 400 ملی گرام should be given per day for 7 days. This is a good choice. ایک اور کمپلیکیشن جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہیپیٹک انکیفالوپیتھی ہوتی ہے. ٹائپ اے یہ ہے کہ ایسوسیٹڈ ود ایکیوٹ لیور فیلئر ہو، جیسے پرماننٹ ہیپیٹک فیلئر کے ساتھ ہو. ٹائپ بی ہیپیٹک انکیفالوپیتھی وہ ہوتی ہے جو پورٹو سسٹمک بائی پاس وداؤٹ انٹرنسک ہیپیٹس ڈیزیز ہو جائے. آپ سرجری کر رہے تھے، آپ نے کیا کیا کہ پورٹل سرکولیشن کو سسٹمک سرکولیشن کے ساتھ بائی پاس کر دیا، یا ڈیزیز ایسی تھیں جنہوں نے پورٹو سسٹمک بائی پاس کر دیا. تو سی والی وہ ہے جو سیروسس کے اندر ہوتی ہے، یا پورٹو سسٹمک شنٹنگ اس کے ساتھ کی گئی ہو، اس کے ساتھ ہوتی ہے. آئی وانٹ ٹو ڈسکس ٹائپ سی آف دی انکیفالوپیتھی. It is a type C, which is a gradual onset, rarely fatal. Main cause is shunting and toxins, and they are releasing from the liver, and precipitating factors are there, جس کی وجہ سے ہوا تھا. and treatment یہ usually effective ہے اس کے اندر. ٹائپ سی جو ہے نا، یہ آپ کی اپنی غلطی سے ہوا دیتے ہیں. ایسا مریض جس کو پہلے سیروسس لیور تھا، ایسے مریض کی نمبر 1 آپ نے جو پابندیاں اس پہ لگائی تھی اس پہ عمل نہیں کیا گیا. یا آپ نے اس کو واٹر کے لیے کہا تھا کہ اتنا واٹر رکھو، آپ نے اس کا پروٹین ریسٹرکٹ کیا تھا، آپ کو 100 گرام پروٹین لینا ہے یعنی ہفتے میں 2 دفعہ. آپ نے یہ اسے بولا تھا کہ اس پیشنٹ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی بہتر ڈائیورٹک دی جائے، وہ بھی آپ نہیں دے سکے. پھر آپ نے اس کو پیشنٹ کو کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینا کسی وقت. جتنا کانسٹیپیشن ہوگا اتنا بیکٹیریل اوور گروتھ ہوگی تو اس میں اور پروٹین ریلیز ہوں گے، انٹسٹین میں آبزارو ہوں گے. جتنے پروٹین ریلیز ہوں گے اتنا زیادہ امونیا ریلیز ہوگا، جتنا امونیا زیادہ ریلیز ہوگا اتنا زیادہ برین کے اوپر ایفیکٹ آئے گا. اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی مسٹیکس ہیں بہت ساری جو آپ نے خود کی تھی. ایسا آدمی جو ہے جس کے اندر ہیپیٹک انکیفالوپیتھی، وہ خود اس نے دوائیں بہت ساری کھا لی، غلط دوائیں کھا گیا. نیند نہیں آ رہی تھی اس نے ڈائزیپام کھا لی، نیند نہیں آ رہی تھی تو لورازیپام کھا لی. تو وہ تو ورس کر دے گی کنڈیشن کو، اور پیشنٹ کو اس کا انٹلیکچوئل فنکشن ڈسٹرب کر دے گی. دا تھنگ از دس کہ زیادہ تر جو تھیوری ہے امونیا بیس ہے. امونیا وہ کنورٹ نہیں ہوتا ہے، ظاہری بات ہے یوریا میں اس میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انکریز امونیا ہوتا ہے جب وہ بلڈ برین بیریئر پاس کر لیتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ برین کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. یہ ایک تھیوری ہے جو یہ بتائی گئی. امونیا کے جو ہائر لیول ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری تھیوری بنائی وہ یہ بتائی کہ جو انڈوجینس بینزوڈائزپین ریسپٹر بھی موجود ہوتے ہیں، اس کا اب ریگولیشن ہو جاتا ہے. پیسٹوسائڈ پر وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. اور اس سے ایک اور تھیوری بنائی گئی کہ نیورو اسٹیرائڈ پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے ایک اور تھیوری یہ بنائی گئی کہ ماڈولیشن آف دا گاما امینو بیوٹرک ایسڈ 2 ریسپٹر جو ہوتا ہے وہ ماڈولیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، مارک آپٹینس کی تھیوریز ہیں. اس کے علاوہ جو اور دوسری ہیپیٹک ٹاکسنس ہیں ان کی تھیوریز بھی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جو زیادہ تر جو جس پر ایگری کیا جاتا ہے کہ امونیا کے لیول بڑھ جاتے ہیں
امونیا کے لیولس کی وجہ سے جو ہائر مینٹل فنکشنس ہیں دے آر ڈسٹرب. ہیپیٹک انکفالوپیتھی پیتھوجینیسس آپ کو شو ہوئی کہاں سے شروع ہوئی کہ یہ ظاہر بیسکلی کسی کو سیروسس آف لیور تھا, اس نے پابندی نہیں کی, وہاں بیکٹیریل ریجنریشن ہوا, وہ جو ہے اس نے پروٹین ٹوٹنے کے بعد یا کانسٹیپیشن ہونے سے زیادہ پروٹین ٹوٹے یا زیادہ پروٹین کھا گیا وغیرہ وغیرہ, اس سے لیور میں آیا. لیور میں پروٹین کی تعداد بڑھ گئی, وہ کنورٹ نہیں ہو پائے, جو اس کا اینڈ پروڈکٹس میں وہ امونیا میں کنورٹ ہو گئے. امونیا جو تھا وہ سی این ایس پہ جا کے افیکٹ کیا اس نے, اور اس نے جو ہے وہ ڈیزیز کاز کی, دیٹ از کالڈ ہیپیٹک انکیفالوپیتھی. جب یہ دیکھتے ہیں ہوتی ہے یہ پیشنٹ کو زیادہ تر پیشنٹ ڈراؤزی ہوتا ہے, نمبر 1 ان کی ڈراؤزینس. جیسے جو پیشنٹ کو جب کہیں کہ ہاتھ کو کھڑا کریں ہوا میں, تو اس کے اندر جو فلیپنگ ٹریمرز ہوتے ہیں اس کو ایسٹریکسس کہتے ہیں. یہ اور کنڈیشن میں بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ جو ہوتا ہے کہ یہ جب ڈرگ ڈیوز ہوتے ہیں, یہ جو ہوتے ہیں یہ جینیٹک بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کو جو ملیں گے یہ لیور فیلئر میں, یہ لنگ فیلئر میں ملیں گے, یہ آپ کو برونکل استھما میں ملیں گے, یہ آپ کو رینل یعنی یوریمیا میں بھی ملیں گے, یہ اور کنڈیشن میں بھی ہوتے ہیں. یہ انٹاگونس اور ایگونس جو ہوتے ہیں جو آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں ہاتھ کو, ان میں انڈر ڈسبیلنس ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتا ہے. کسی سے پوچھے تو بتاؤ کہ بھائی ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے, تو وہی کہے گا اس میں بلڈ نہیں جا رہا, شاید یہ نروز کام نہیں کر رہے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ جو ایگونسٹ ہیں, انٹاگونسٹ ہیں, سائنرجسٹ ہیں, ان کے اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ اسٹیبل ہیں. آپ ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اسٹیبلائز رہتے ہیں, وہ کوئی ہلتے جلتے نہیں ہیں. اس کے اوپر میں نے جو ہے نا ٹریمرس کے اوپر جو ہے اب تک 5 پیپر لکھے ہیں ٹریمرس کے اوپر. تو ایسٹریکسس جو ہے دا ٹریمر which is a flapping tremor, and it is because of the high ammonia levels, or it is causing the hepatic encephalopathy. Minimal hepatic encephalopathy occur in 30 to 70% of patients. اس کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنا روزمرہ کا کام نہیں کر سکتا, جو ڈیلی پرسوٹ سے وہ ادا نہیں کر سکتا. سائیکومیٹرک اینڈ نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اگر کریں, منی جو ہے مینٹل ٹیسٹ کریں, اس کے اندر ڈسٹربنس آئے گی. اس کے اندر اٹ میں امپروو ود دا الیکٹرولائٹس اور اینٹی بایوٹکس اور دی سمبیوٹکس اور پروبایوٹکس اینڈ دا فرمنٹیبل فائبر, اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا عموماً لوگوں جن لوگوں کو سیروسس ہوتا ہے ان کو منیمل ہیپیٹک انکیفالوپیتھی ساتھ بھی ہوتی ہے. منیمل ہیپیٹک انکیفالوپیتھی ٹیسٹنگ کے اندر آپ کو جو ہے اٹینشن اور کوگنیٹو ڈیفیسٹ مل جائیں گے. ویژول اسپیشل پرسیپشن امپیئر ملے گا آپ کو, ڈیفیکٹس ان دا ویژول کنسٹرکٹیو ایبلٹی ملے گی, امپیئر ڈرائیونگ ایبلٹی ملے گی, ایوو پوٹینشیل اینڈ اسپیکٹرل الیکٹریکل ECG ایبنارملٹی ملے گی. ایک تو ہوتا ہے سیویئر انکیفالوپیتھی, اس میں تو آدمی جو ہوتا ہے وہ ظاہر کہ یا تو زیادہ وہ پیشنٹ بہت سیویئر ڈراؤزی ہوتا ہے, وہ بات چیز ہی نہیں کر سکتا, یا وہ جو ہے وہ ڈیلیریس ہوتا ہے پیشنٹ, یا وہ پیشنٹ اسٹوبرس ہوتا ہے, یا وہ پیشنٹ پری کوما میں ہوتا ہے, یا پھر وہ کوما میں ہوتا ہے. یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو آدمی آپ سے جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے, آمنے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو ہیپیٹک انکیفالوپیتھی پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ایکسس پروٹین تھے, کسی نے ٹپس کرا لیا اور ڈائیوٹکس دے دیے جس کے اندر پوٹاشیم کو لوور کر دیا, زیادہ لوور کر دیا آپ نے, ایزوٹیمیا کر دیا, سیڈیٹیو ہیپنوٹکس کھا گیا, وہ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی, دراز کھولی اپنی بیوی میں جو وہ کھاتی تھی لیکسوٹینل جو برومازیپام وہ کھا گیا,
کانسٹیپیشن تھا اس نے بتایا ہی نہیں، یا جی آئی بلیڈنگ ہو جائے کسی کو اور وہ بلیڈنگ رہ گئی تو وہ بھی بیکٹیریل پروٹیکشن کرے گی، وہ خود بھی ٹوٹے گی اور پروٹین ریلیز کرے گی. اس میں آئیڈیل ڈرگ بھی استعمال کرتے ہیں. بھائی یہ ساری چیزیں آپ کریں گے کہ پیشنٹ کو کیا دینا ہے، کتنا کھلانا ہے، کتنا پلانا ہے، یہ سارا آپ کو میں نے بتا دیا. اب آپ کریں کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے جگائیں. اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز ہے، نمبر 1 یاد رکھیے کہ پیشنٹ کو ریشور کریں. 2 اس کے کانسٹیپیشن کو ریلیو کریں. کانسٹیپیشن ریلیو کرنے کے بہت سارے جو ہے نا آپ کے پاس لیکزیٹو ہیں، لیکن آئیڈیل لیکزیٹو ہے وہ لیکٹولوز ہے، جس کو ایکسیپٹ کرتی ہے امریکن کالج آف گیسٹرونٹرولوجی. یہ اندر جاتا ہے اسٹمک کے اندر لیکٹولوز، اور یہ جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے لیکٹک ایسڈ میں اندر جانے کے بعد. لیکٹک ایسڈ جب ٹوٹ جاتا ہے یہ بائنڈ کرتا ہے بعد میں، یہ ڈیکریز کرتا ہے. جیسے زیادہ ہوگا تو پی ایچ ڈیکریز ہو جائے گا، اور سب مزید ڈیکریز ہو جائے گا. پی ایچ ڈیکریز ہوتا ہے، مزید پی ایچ کو ڈیکریز آپ کریں گے، چاہے اس میں کریں اسٹمک میں کریں چاہے اسمال انٹسٹائن میں کریں. تو ڈیکریز پی ایچ ہونے سے جو ہے وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ان دونوں کے مل کے دونوں چیزیں ڈیکریز کرتی ہیں اس کو، اور جو بیکٹیریل کنٹامینیشن ہوا ہے اس کو مار دیتے ہیں. پہلا افیکٹ تو یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے جو امونیا جو بنی تھی وہ اس لیکٹک ایسڈ کے پروڈکشن کی وجہ سے ہائیڈروجن آئن ریلیز کرے گی، اور وہ امونیا کے اندر مل کے امونیم بنا دیں گے. امونیم جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ایبزارب نہیں ہوتا. امونیا جو ہے وہ آسموٹک ڈائروسس کرتا ہے. اس کے بعد کیتھارٹک افیکٹ ہوتا ہے اس کا، اور جتنا پانی ہے انٹسٹین سے لے کے باہر نکال دیتا ہے. اسی طریقے سے یوریا پروڈیوسنگ بیکٹیریا کو باہر نکال دیتا ہے جو فلش آؤٹ کر دیتا ہے. تو اس کے جو ہے 3 یا 4 افیکٹ ہیں جو لیکٹولوز کے، جس کی وجہ سے یہ بہت مقبول ترین ڈرگ ہے. دس از ون آف دی ویری پاپولر ڈرگ. آپ کو جو ہے نا ساری باتیں بتا کہ مریض کو کانسٹیپیشن ریلیو کرنا ہے، اس کو کتنا سوڈیم دینا ہے، اس کو کیا کھلانا ہے پلانا ہے، اور لیکٹولوز ڈیلی دینا ہے. اس کو کسی صورت میں بھی جو ہے نا اس کو کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینا. ایک اور کنڈیشن ہے جس سے ریلیٹڈ ہے سیروسس سے، وہ ہیپاٹو رینل سنڈروم ہے. اس کی اسینشیل ڈائگنوسس بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اس پیشنٹ کو اولیگیوریا ہوگا. جتنا یورین پاس پہلے کر رہا تھا وہ نہیں کرے گا. دوسرے یہ کہ آپ کو سائنس آف ایزوٹیمیا مل جائے گا. ایزوٹیمیا یہ کہ آپ جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کو جو یوریا اینڈ کرٹینین ہائر ملے گا. تیسرا اس کے اندر پیشنٹ کے اندر ہائپرٹینشن ہوگا، ڈی ہائیڈریشن ہوگا اور ہائپرٹینشن ہوگا اس پیشنٹ کے اندر. اور یہ چیزیں ساری کی ساری جو میں نے ابھی بتائی ہیں، اگر یہ کسی مریض میں ملتی ہیں، ایسے مریض کو جو ہے وہ ہیپیٹو رینل سنڈروم کہا جاتا ہے. اس میں خاص بات یہ رکھیے گا کہ ہیپیٹو رینل سنڈروم کے کڈنی بالکل ہیلدی ہوتی ہے. یہ فنکشنل ڈسٹربنس ہے. There are certain toxins which are releasing from the liver and act on the kidney. Renal failure in patient with cirrhosis, advanced liver failure and severe sinusoidal portal hypertension. Absence of significant histological changes in this kidney. Functional renal failure. میں نے کہا یہ وہ کڈنی ہے جس کو ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں. Long arterial vasodilatation with extra renal circulation. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے باہر کے جو سرکولیشن ہے بہت زیادہ وازو ڈائلیشن ہوتا ہے. اینڈ مارکڈ رینل وازو کنسٹرکشن ہوتا ہے انسائڈ، جس کی وجہ سے جی ایف آر کم ہو جاتا ہے اور اولیگیوریا ہو جاتا ہے. اس میں ٹائپ 1 ہے، ریپڈلی پروگریسو رینل فیلئر ہو جائے گا پیشنٹ کو. یہ پری رینل ہے.
2 weeks کے اندر ہو جائے گا, ڈبلنگ آف کریٹینین ٹو 2.5 ہو جائے گی, اور کریٹینین کلیئرنس لیس دین 20 ہو جائے گا. ٹائپ 2 وہ ہے جو مور سلولی پروگریسو ہے, یہ کامن ہے زیادہ. کریٹینین لیس دین 1.5 ہے, کریٹینین کلیئرنس لیس دین 40 ہے, اینڈ از ایسوسیٹیڈ ود ریفریکٹیو ایسائٹیز. لیکن جو 2 والا ہے یہ ہم نے دیکھا, ٹائپ 1 ہم نے کم دیکھا. ہم نے میرا خیال ہے 100 اگر کیسز میں نے دیکھے ہیں تو 80% ٹائپ 2 ہے. تو سیروسس کے اندر یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہوا, انٹراپیٹک ریزسٹنس ہوا انکریز, جس نے سائنس بلڈ پریشر بڑھایا, جس نے ایسائٹیز کر دیا, ایسائٹیز نے جو ہے سوڈیم واٹر ریٹینشن کر دیا, رینل ڈسفنکشن ہو گیا, رینل ڈسفنکشن رینل وازو کنسٹرکشن ہو گیا, رینل وازو کنسٹرکشن اور ورس کیا. تو جو درد ہو رہا تھا اس کو مختلف جگہوں پہ لوگوں نے اینیسڈ دے دی, اینیسڈ نے اور جو ہے جیسے نیفروپیتھی انٹسٹیشل نیفرائٹس کرتی ہے اور خراب کرتی ہے. اب اس قسم کے جو الگوریتم ہے ان کو دیکھ کر چکر آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو 4 چیزیں اگر ہیں تو اس کو جو ہے نا ہیپیٹورینل سنڈروم ہے. لوگیریا ہونا چاہیے اس پیشنٹ کو, نمبر 1. دوسرا جو ہے ایزوٹیمیا ہونا چاہیے, عام چیز ہے. نمبر 3 اس کو ہائپوٹینشن ہونا چاہیے, اور چوتھا جو میں نے ایڈ کیا تھا وہ ہائپوگلائسیمیا بھی ہوتے ہیں. یہ پیشنٹ ان کا زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ ہائپوگلائسیمیا. یہ 4 چیزوں میں 3 چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو یہ جو ہے یہ ہیپیٹورینل سنڈروم ہے. ایڈوانس ہیپیٹک فیلئر اینڈ پورٹل ہائپرٹینشن میجر کرائٹیریا کی ڈائگنوسس ہے. اس کی کریٹینین مور دین 1.5 ہے, کریٹینین کلیئرنس لیس دین 40 ہے. ایبسنس آف شاک ہے, اس میں شاک واک نہیں ہوتا. بیکٹیریل انفیکشن اور نیفروٹاکسک ڈرگ اس میں نہیں ہونے چاہیے. ایبسنس ایکسس گیسٹروانٹرینل اور رینل فلوئڈ لاس نہیں ہونا چاہیے. نو امپروومنٹ ان دا رینل فنکشن آفٹر پلازما والیوم ایکسپینشن ود 1.5 لیٹر آئسوٹونک سلائن. یہ ہے کہ ہائپو ٹینشن ہو رہا ہے تو آپ نے سلائن دے دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوگا ٹھیک. یورینری پروٹین از لیس دین 500 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اینڈ نارمل رینل الٹراساؤنڈ ہے. یہ بہت ہیلدی کڈنی ہے. میں نے آپ سے کہا اس کو ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں. مائنر کرائٹیریا ہے کہ یورین سوڈیم لیس دین 10 ہے, یورین آسمولیٹی مور دین دی پلازما آسمولیٹی ہے, سیرم سوڈیم لیس دین 130 ملی ایکویلنٹ ہے, یورین والیوم لیس دین 500 پر ڈے لیگیوریا ہے, یورین RBC کبھی کبھی جو ہے لیس دین 50 پر HF مل جائیں گے. ایسے پیشنٹ جو مینیج کریں گے تو آپ فل مینیج کریں گے. اس کا جو ہے آپ جو ہے نا بلڈ پریشر کو نارمل کریں, اس کی ڈائٹ کو نارمل کریں, اس کے فلوڈ کو نارمل کریں, اس کی چیزوں کو نارمل کریں تو یہ بہتر ہو جائے گا. ان پیشنٹ کے عموماً جو ہے وہ ہائپونیٹریمیا ہوتا ہے ان مریض. یہ 5ویں چیز جو ہے میں آپ کو بتاؤں, ان مریضوں کے اندر لازمی طور پہ ہائپونیٹریمیا ہوتا ہے. Besides renal failure, patient with this disease have sodium and water retention. وہ تو آپ نے وہاں ریٹینشن کر دیا تو سوڈیم یہاں ظاہر ہے کہ جو ہے جو اوور آل سوڈیم ہے وہ تو ڈائلیوٹ ہو گیا, ڈائلیوشنل ہو جائے گا. Ascites is universal in patient with the HRS. Ascites is absent. Renal failure is more likely due to other causes. Hemorrhagic is always universal. If serum sodium is normal, the diagnosis is least likely. یہ آخری بات ہے جو میں بتا رہا تھا کہ ڈائلیوشنل ہائپونیٹریمیا اس میں ہوگا, اور اگر آپ کو اس کے نارمل آپ کو سوڈیم ملتا ہے یا زیادہ سوڈیم ملتا ہے تو ہیپیٹورینل سنڈروم نہیں ہو سکتا. اسی چیز کو ایلیبوریٹ کر کے انہوں نے جو ہے نا اسی الگوریتم میں بنایا ہے. انہوں نے ایڈوانس سیروٹک ٹرانسپلانٹ اس میں کیا تھا. اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ یہ ساری جو سلائڈ ہے اس کے اوپر بیس کر رہی ہے. اس کے اندر بھی جو ہے یہی چیز ہوتی ہے, رینو سنڈروم ہو جاتا ہے, ہیپیٹورینل سنڈروم ہو جاتا ہے, اور بیکاز آف دا ڈفرنٹ افیکٹس وچ آر سین ان دس الگوریتم. پلمونری واسکولر
کون لیو ڈیزیز. یہ آخری بات ہے جو کچھ بتانے والا ہوں کہ ہیپیٹو پلمونری سنڈروم بھی ہوتا ہے اس کے اندر. Primarily, it is a gas exchange problem characterized by the arterial hypoxemia that may be severe. اس کے اندر جو ہے نا آپ کو PO2 جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے پیشنٹ کا, اور پورٹو پلمونری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے. اصل میں ایک خود جو ہے آرٹیریل پلمونری آرٹری اور پلمونری وین کے اندر جو ہے نا کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. پرائمری ہیموڈائنمک پرابلم ہے وچ کین ریزلٹ ان دا رائٹ ہارٹ فیلئر. ظاہر پلمونری ہائپر ٹینشن ڈیولپ ہو جائے گا تو رائٹ وینٹریکولر فیلئر ہو جائے گا اور پیشنٹ جو ہے ورس ہو جائے گا. اس کی ایٹیالوجی ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ ہوا کیوں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ٹاکسنس ہیں وہ ریلیشن میں ہیں اور وہ جو ایکٹ کرتے ہیں لنگ کے اوپر. مریض جو آپ کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ سانس جو ہے وہ میری خراب ہو رہی ہے. یہ ایک انٹالرنس ٹو دا موومنٹ ہو رہا ہے, یہ آہستہ آہستہ. ڈائگنوسٹک کرائٹیریا جو بنایا امریکن کالج فزیشین نے کہ کرونک لیور ڈیزیز ہونی چاہیے. پورٹل ہائپر ٹینشن کا شاخصان ہے. آرٹریل ہائپوکسیمیا ہونا چاہیے, PO2 لیس دین 80 ہونا چاہیے یا SpO2 90 سے کم ہونا چاہیے. آرٹیریل الویولر آرٹریل آکسیجن گریڈینٹ جو کہلاتے ہیں مور دین 15 ملی میٹر ہونا چاہیے. الویولائی کی جو اندر جو آکسیجن ہے آرٹیریل کے جو آکسیجن ہے, الویولر کی آکسیجن زیادہ ہے, آرٹیریل آکسیجن کم ہے. پلمونری واسکولر ڈائلیٹیشن ہونا چاہیے اس کے اندر. پازیٹیو ڈیلیٹ کنٹراسٹ ایکو جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں ڈاپلر سے, یا آپ جو ہے ایک خاص اسکین ہوتا ہے جو 99M TCNAA کہلاتا ہے, لنگ پرفیوژن ود برین اپٹیک آف مور دین 6% اگر ہو جائے کسی کا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو ہیپیٹو پلمونری سنڈروم ہوگا. یہ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن یہ کہ بتانا مقصود تھا کہ آج کل اتنا زیادہ ورک کیا گیا ہے سیروسس آف لیور پہ کہ یہاں تک پہنچا دیا انہوں نے کہ اس کو یہاں تک جو ہے نا اسکین کر پکڑ لیتے ہیں. کلینکل پکچر یہ ان دا سیٹنگ آف دا کرونک لیور ڈیزیز the axillary dyspnea may evolve into the extreme debilitation. Prevalence is 5 to 10%. اس کے ساتھ اگر ایگزامینیشن کریں گے تو آپ کو وہی نظر آئے گا. اس کے اندر آپ کو جو ہے نا ایسٹیریسس نظر آئے گا, فنگر کلبنگ آپ کو ملے گی, سائنوسس ملے گا, اسپنڈر انجیومرز ملیں گے, وہ ساری ڈیزیز CLD کی ملیں گی آپ کو. Now hepatorenal syndrome is not the only cause hypoxemia. ضروری نہیں سیروسس کے اندر یہی کاز ہے. انفیکشن ہے, ریپیٹڈ انفیکشن ہے, COPD ہے, برونکائٹس ہے, پلورل افیوژن بھی ہوتا ہے ان میں, پلمونری فائبروسس بھی ہوتا ہے ان میں. ان کے اندر ادر کازز بھی ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے ہائپوکسیمیا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ لیکن وہ جو اسینشیل آف ڈائگنوسس جو میں نے بتائی آپ کو پہلے والی, اس میں ہیپیٹورینل سنڈروم کہلائے گا. ہیپیٹورینل سنڈروم جو ہے پیتھوفیزیولوجی ڈسکرائب کی گئی ہے کہ الویولس کی کیپلری کے اندر جو آکسیجنیشن کم ہوگی, الویولس کے اندر زیادہ ہوگی, جو بلڈ ویسل ہے اس کے اندر جو آکسیجن کم ہوگی, لہذا گریڈینٹ کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اناٹومک شنٹ ڈیولپ ہو جائیں گے پلمونری آرٹری وین کے درمیان. اس سے یہ ہوگا کہ رائٹ سائڈڈ فیلئر ہو جائے گا. ٹریٹمنٹ آپشن یہ کہ اسپونٹینیس ریزولوشن اکرز ریئرلی. جب تک آپ پورا مینیج نہیں کریں گے سیروسس کو, یہ مینیج نہیں ہوگا. میڈیکل تھراپی ڈس اپوائنٹنگ ہے. آکسیجن لگائے جائیں تو الویولائی کو تو فائدہ پہنچائے گی, لیکن جو پلمونری ویسلس ہیں ان کے اندر تو نہیں جائے گی. انٹرونشنل ریڈیالوجی میں ہیلپ. واسکولر ایمبولو تھراپی ٹائپ 2 لیجنس کے اندر دے سکتے ہیں آپ. اندر سے جو ہے نا آپ اس کو پلمونری آرٹری کے ذریعے جائیں وہاں پہ, اور وہاں جا کے اس کو ایمبولو تھراپی کریں. اس سے جو ہے نا آکسیجنیشن بہتر ہو جائے گی. ERTIPS کریں, ٹرانس ہیپیٹک ٹرانسڈیمنل انٹرا ہیپیٹک پورٹوسسٹمک شنٹ. اس سے بہتری آ سکتی ہے بٹ از ناٹ جنرلی ریکمینڈیڈ. الٹیمیٹلی آخری میں وہی رہ جاتا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کرو.
دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اس کے اندر ایک اور کمپلیکیشن بھی ہوتی ہے ان سی ایل ڈی کوگولیشن، کیونکہ سارے کے سارے فیکٹرس، انٹرنسک پارٹ کے فیکٹرس اور ایکسٹرنسک پارٹ کے فیکٹرس سارے کے سارے لیور میں بنتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کی کمی سے بلیڈنگ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں مریض کو. زیادہ تر جو ہوتے ہیں میں نے جو دیکھا ہے جو پاتھ وے ایکسٹرنسک پاتھ وے زیادہ انوالو ہوتی ہے، اور وہ جو ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی این آر پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اسی نے پی ٹی این آر کرایا جاتا ہے، اس میں اے پی ٹی ٹی نہیں کرایا جاتا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے وٹامن کے اوپر. وٹامن کے جو ہوتا ہے اگر کم ہو جائے جسم میں یا تو زیادہ تر بلیڈنگ ڈسآرڈر ہو جاتے ہیں. ایسے پیشنٹ کو جو ہے نا آپ ایکسٹرنلی وٹامن کے انجیکشن لگانا پڑتا ہے. دس از اے ویری دی ادر کمپلیکیشن وچ وی ہیو ود دی سیروسس